अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, बहुत धमाकेदार खबरें हैं, सारी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। अभी मैं आपको एक सुनवाना चाहती हूँ जनाब, एक क्लिप, शायद मेरा एडिटर आपको सुनवा दे। सुन के हँस-हँस के मैं लोट-पोट हो गई। जनाब एक सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने अभी एक बल्कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जी, अहमद सरफराज। इन्होंने एक बड़ा हिलेरियस किस्म का दावा किया। इन्होंने कहा हमजा शहबाज ने फ़ोन किया मरियम नवाज़ को, और मरियम नवाज़ को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भई ये जो तीफ़ी बट वाला मामला है इसके ऊपर हाथ ज़रा हौला रखो। मरियम नवाज़ ने आगे से शट कॉल दी हमजा शहबाज को और कहा कि जी आप कौन होते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, जिस पे कि हमजा शहबाज ने आगे से शट कॉल दी मरियम नवाज़ को और कहा कि जाओ जाके अपने बाप से पूछ लो कि क्या ताल्लुक है हमारा तीफ़ी बट के साथ, या उसने हमारी पार्टी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। टीफी बट का मामला तो आपको पता ही है, वो तो मामला ही खत्म हो गया। लेकिन ये जो हिलेरियस किस्म का दावा किया गया है, बंदा पूछे इस सहाफी से, पहले बल्कि आप सुन लें फिर मैं आपको बताती हूँ। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं हमजा, वो इन्वॉल्व होते हैं। उनके अजीजो कारब, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त उनको कहते हैं कि जी इस तरह हमें डर है कि कहीं तीफी बट का नुकसान ना हो जाए। ठीक, अरे पोलिटिकल लोग हैं, उन्होंने फोन तो करना होता है। उन्होंने मरियम साहबा को फोन किया है और उनको कहा कि जी ये कानून के मुताबिक जो है तीफी बट के साथ सलूक हो और कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन है। ठीक, जिस पर मरियम साहबा ने उनको ये कहा कि जी आपका उनसे क्या ताल्लुक है, तो बाकायदा मुकालमेबाजी उनकी हुई है और हमजा साहब ने कहा जी आप अपने वालिद साहब से पूछें कि हमारा क्या ताल्लुक है और वो पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात रही हैं माजी में। तो इनके ये 2-2.5 मिनट की इनकी काफ़ी हार्ड टॉक हुई है, जिसके बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मरियम साहबा ने ये कहा जी चीखो मत। ये क्या कि उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। लेकिन ये हमजा के इर्द गिर्द के लोग वैसे ये बात फैला भी तो सकते हैं, बिल्कुल फैला सकते या हैं, इवन मरियम साइड से भी ये लेकिन बात तीफी बट जो एक किरदार था ना एजाज साहब, उसमें मैं और आप हम सिफारिश नहीं कर सकते। हमारे लेवल का वो सिफारिश का वो मुलजिम नहीं था। वो जिस लेवल का मुलजिम था ना, उसी लेवल की सिफारिश की जा रही थी कि उसका कोई नुकसान ना हो। जी तो आपने सुन लिया। अब बंदा पूछे इस सहाफ़ी से कि जिस वक़्त मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज के साथ बहस कर रही थी और उनको कह रही थी, तो चलो आपने कह दिया, आप उस वक़्त वहाँ पे बैठे हुए थे, आप वो सुन रहे थे कॉल। चलिए अगर आपने सुन भी लिया, तो आपको मरियम नवाज़ की आवाज़ तो आ गई। आपको ये कैसे पता कि आगे से हमज़ा ने क्या कहा होगा? क्या आप उस साइड की कॉल भी सुन रहे थे? तो इस तरह के हिलेरियस किस्म के दावे जो हैं, वो कर के ये जो सहाफ़ी हैं, ये पता नहीं कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं वो बनाते रहते हैं, अजीबो-गरीब किस्म की कहानियाँ बनाते रहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी मज़ेदार कहानी, असल में अटैक हो रहा है मरियम नवाज़ के ऊपर और अटैक बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। ये मिर्ज़ा साहब क्या फ़रमा रहे हैं, इनकी भी कहानी सुन लें। वो कहते हैं कि जो फ़ील्ड मार्शल हैं, वो गुज़श्ता 2 दिन पहले जो हैं वो आए थे लाहौर में। और जब वो आए थे तो उन्होंने अपने वहाँ पे जितनी भी रजीम है उन सबको ये कहा कि आप लोगों ने मरियम नवाज़ के जितने भी माल रोड के ऊपर लगे हुए पोस्टर्स हैं उनको फाड़ देना है, उनको हटा देना है वहाँ से। अब ये दावा कर रहे हैं कि वो जो पोस्टर्स मरियम नवाज़ के उठाए जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं या जो उतारे जा रहे हैं, बेसिकली हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका मामला जो है ख़राब हो गया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। मरियम नवाज़ की जो है वो छुट्टी होने वाली है। आपको याद होगा ये शोशा इन्होंने आज से 3 हफ्ते पहले भी छोड़ा था और उस वक़्त भी मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी। और इस तरह के हिलेरियस दावे जो है वो रोज़ आते हैं। क्या कह रहे हैं? हैव अ लुक। एक और बड़ी अहम खबर है कि कल जब फील्ड मार्शल साहब की लाहौर आमद होती है, उससे पहले पूरे पूरे कंटोनमेंट को साफ कर दिया जाता है मरियम नवाज़ के बैनर से, क्योंकि मरियम नवाज़ का आपको पता है कि उसके बैनर्स कुछ अर्सा पहले तक तो हमारे फौजी भाई खुद दीवारों पर चढ़ चढ़ कर लगा रहे थे, और अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि उनका जो चेहरा शरीफ है उसको एटलीस्ट कंटोनमेंट की हद से साफ किया जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि अब वो दिल से जो है उतर गए हैं, क्योंकि उनके बारे में ये जो एक इंप्रेशन था कि वो बहुत हर दिल अजीज़ हैं, अवाम उनको बड़ी पसंद करती है, बड़ी वो रेलिवेंट है, वो तकरीबन फौज के जहन से निकल चुका है, और उनको किसी हद तक या उनकी जो ओवर डूइंग है, ओवर जीलसनेस है, उसको एक लाइबिलिटी के तौर पर भी लिया जा रहा है। जी तो आपने सुन लिया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने वो मज़ाहिया किस्म के कमेंट्स लिखे हैं। एक ने लिखा कोई दिल से उतरे या चढ़े लेकिन न्याज़ी वहाँ चढ़ा रहेगा।
جھوٹ بول بول کر اس کی شکل دیکھو کیسی ہو گئی ہے. تو کسی نے کہا ممکن ہی نہیں، دل سے اتریں گی تو 2 دن سیٹ پہ نہیں رہ سکتی تھی. تو تم لوگ کیسے یہ ہیلیریس قسم کے دعوے کرو. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی حرکتوں کا، ان لوگوں کی ابھی بھی وہی منتیں مرادیں ہیں کہ ہائے کسی طرح سے گورنمنٹ ختم ہو جائے. ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید نیازی صاحب کا دوبارہ سے کوئی راستہ بن سکتا ہے، جو کہ نہیں بن سکتا. عمران خان کے اوپر کراس لگ چکا ہے. وہ جو 22-23 سال کی وہ کہتے ہیں نا کہ محنت انہوں نے کی، اور 22-23 سال ان کو کوئی کسی نے لفٹ نہیں کرائی. اور اگر 22-23 سال کے بعد کسی نے لفٹ کرائی بھی تھی تو ان کو بھی آپ نے گندا کر دیا. باجوہ صاحب کو آپ نے گندا کر دیا، گندی گندی حرکتیں آپ نے کی، پاکستان کو ڈیفالٹ آپ نے کرا دیا. خدا نہ خواستہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہوا نہیں. یہ تو کہتے تھے کہ بس اناؤنسمنٹ رہتی ہے، ہو چکا ہے. تو بیرونی آقاؤں کے حکم پر جو آپ جس ایجنڈے پہ آپ لائے گئے تھے، وہ جن کو احساس ہونا تھا ان کو احساس ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس کبھی آ سکتے ہیں؟ بہرحال جناب، چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہی تھی ایک کلپ، جہاں پر میں نے دیکھا وہ بھارت کا کلپ تھا. یہ جو واقعہ ہوا یہ پاکستان میں ہوا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بطور مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، ہم اس حد تک بھی گر سکتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ سیلفش ہو جائے کہ اس کو اس بات سے فرق ہی نہ پڑے کہ کوئی سڑک پہ مر رہا ہے. لیکن وہ اللہ معاف کرے، وہ واقعات ہم سنتے تھے نا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا گولڈ اتار لیا جاتا ہے، اس کی چیزیں اتار لی جاتی ہیں، اس کے کپڑے بانٹ لیے جاتے ہیں. لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مرنے والا جو ہے وہ اس دنیا سے گیا ہے. پتہ نہیں وہ اپنے پیچھے کیا ایک پوری تاریخ چھوڑ کے گیا، اس کے کون کون سے رشتے ہیں. وہی رشتے جن پہ وہ ساری زندگی مان کرتا ہے، وہی رشتے اس کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں. شاہین میں اور گدھ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ گدھ جو ہے نا ہمیشہ مردار کا شکار کرتا ہے. بیچارہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، اللہ معاف کرے. یہ واقعہ اتنا شرمناک ہے، جہاں پر آپ کو پتہ چلا ہوگا. اور واقعہ بھی میرے شہر لاہور سے ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندہ دلانے شہر لاہور، جہاں پر ایک ذرا سی بات کے اوپر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آج اس لاہور کے اندر بے حسی اپنی انتہا کو ایسے پہنچ گئی ہے کہ جناب ایم اے او کالج، اتنا مشہور راستہ، اتنا مشہور روٹ، اور وہاں پر ایک ڈمپر ٹائپ کی گاڑی، ایک ٹرک جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں وہ لے کے جا رہا تھا، اور قریب سے بالکل ساتھ سے ایک رکشہ گزرا. اس رکشے کے اندر 4 سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور اچانک وہ جو پورا ڈمپر ہے، وہ جو پورا ٹرک ہے، وہ الٹ گیا اس رکشے کے اوپر. 4 لوگوں کی آن دی اسپاٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. وہ سارے ان بوتلوں کے نیچے دب کے مر گئے. وہاں پہ عوام جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور عوام نے اکٹھے ہو کر وہ گندی حرکت کی کہ انسانیت بھی شرما جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عوام تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہ فوری طور پہ جو کچلے گئے ہیں بیچارے رکشے کے نیچے لوگ، ان کو نکالیں گے باہر، ان کو ریسکیو کریں گے، ان کی مدد کریں گے. لاہور جیسے شہر میں تو ویسے بھی 1122 کو آپ کال کریں تو فوراً پہنچ جاتی ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ حرکت نہیں کی. ان لوگوں نے جناب کیا کیا کہ وہ وہاں پہ بوتلیں لوٹنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ ڈمپر جو گرا تھا، وہ جو ٹرک گرا تھا، اس میں تو کولڈ ڈرنکس تھیں. کولڈ ڈرنکس کے لالچی لوگ سڑک کے اوپر سسکتے ہوئے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے رہے، اگنور کرتے رہے، اور کولڈ ڈرنکس بھر بھر کے شاپروں میں ڈال ڈال کے، کوئی اپنی جیکٹس میں ڈال ڈال کے اپنے گھر لے گیا. اور اس پہ میں روئی اس لیے کہ آج سے ٹھیک کچھ عرصہ پہلے میں نے بھارت کے اندر ایک کلپ دیکھا تھا، جہاں پہ ایک خاتون نے ایک پرینک کیا تھا. اس پرینک کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پرینک بڑا ورس ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کی بے حسی کس لیول پہ جا چکی ہے. اس نے کہا تھا کہ بھارت کے اندر اگر آج کوئی شخص سڑک کے اوپر مر جاتا ہے تو اس کو کوئی پکڑ کے اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس خاتون نے اپنی ٹانگ پہ زخم یا خون لگایا، اور اس کے بعد وہ سڑک پہ گری، اور پھر اس کے بعد وہ سڑک پہ یقین کریں کہ سسکتی رہی، لوگوں سے مدد مانگتی رہی، ٹریفک پاس سے گزرتی رہی، لیکن مجال ہے کہ کوئی انسان رکا ہو. تو یہ بڑا ہی شرمناک واقعہ جو ہے یہ لاہور کے اندر پیش آیا ہے، اور میں شرمندہ ہو رہی ہوں لاہوری ہونے کے ناطے بھی. اچھا جی، بہرحال اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف. اور دوسری خبر جو ہے میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتا دی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے پتے کی پتھری کا آپریٹ ہوا ہے اور وہ اسپتال میں موجود ہیں. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمود الرشید بھی ہاسپٹل آئے تھے، اور ایک اور شخصیت تھے وہ بھی ہاسپٹلائز ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس بات کے قوی امکانات سمجھے جا رہے تھے، جو کہ خبر سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بیماری تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاسپٹل میں ان کو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ ان تک پیغامات پہنچا سکیں اور معاملہ جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکے. اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فواد چودھری اس میں بڑے ایکٹیو تھے. اب وہ ہاسپٹل سے جناب تصویر سامنے آ گئی ہے شاہ محمود قریشی کی، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، اب اس پہ یہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ انسانی بے حسی کی تصویر ہے
کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے شریف فیملی کے اوپر الزامات لگائے، میاں نواز شریف کی جو بیوی ہیں ان کو جب کینسر کی آخری سٹیج تھی اور وہ مر رہی تھیں تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہاں اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، ان کی تو لاش کو پارسل کروایا جائے گا، گندی گندی باتیں، جملے کسے گئے. اچھا، اب شاہ محمود قریشی نے 22/10/2018 میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا شریف خاندان کے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں. اور مکافات عمل دیکھیے کہ وہ عمران خان جو کہا کرتے تھے میں مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، جس کو مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹنا تھا وہ آج ملک کا وزیر اعظم ہے. اور وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ اوئے رانا ثناء اللہ میں تیرا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آج وہ اہم وزیر ہیں. اور وہ عمران خان جو فیض حمید کو سامنے لا کے آرمی چیف کو ٹھکانے لگانا چاہتے تھے، وہ آرمی چیف آج فیلڈ مارشل ہیں. وہ شاہ محمود قریشی جو کہتے تھے کہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں، خود اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی بیٹی ان کی عیادت کر رہی ہے. اور وہ شیخ رشید جو کہتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے جی تو آتکڑی میرا زیور ہے، اس نے بھی 9 مئی کو جناب 9 مئی کے حوالے سے تردید جاری کیا ہے. آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیجئے، جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے. کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے، اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے، میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دنیا ہی ختم ہو جائیں. مطلب آپ عام معافی کا مطالبہ میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. جی تو آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ہوتا ہے مکافات عمل، اس کو کہتے ہیں. اللہ زندگی میں سب کچھ دکھاتا ہے، وہ انسان مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو جناب اگلی خبر پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو یاد دلانا ہے، مجھے آپ لوگوں نے شاباش بھی دینی ہے. یہ خبر اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جبکہ یہ خبر تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں آپ کو دے چکی ہوں. لیکن آج میں پھر سے اس خبر کو دہرانا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس خبر نے اتنی ہائپ نہیں کریٹ کی، حالانکہ یہ خبر بہت ہی امیزنگ تھی، یہ بڑی ہیڈ لائن تھی. اب یہ جناب اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک آرٹیکل ہے، مختلف اخبارات میں چھپ رہا ہے. اور سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، بلکہ یہ سپر ہیڈ لائن بننی چاہیے تھی جو کہ نہیں بنی، کہ چین اور روس کے دباؤ کی وجہ سے تاجکستان جو ہے انہوں نے اپنے ملک میں انڈیا کی جو ایک واحد ایئر بیس تھی اس کو ختم کر دیا. انڈیا کو بڑا بینیفٹ تھا تاجکستان کے اندر اپنی ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے وہ حملہ کر سکتے تھے، لیکن جب تاجکستان نے انڈیا کی ایئر بیس کو ختم کر دیا اور ہندوستان کا دنیا میں واحد بیرونی ایئر بیس تھا وہ اب نہیں رہا، اور مودی سرکار کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک شکست اور پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو میڈیا پہ میرے خیال سے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ خبر میں نے آپ کو 2.5 ہفتے پہلے بھی دی تھی اور آج بھی دے رہی ہوں، اور یہ سنیے اور خوش ہو جائیے. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. خبر جناب اگلی شیئر کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے. افغانستان جو ہے وہ اس وقت بڑا پس رہا ہے، ان کے عوام جو ہیں وہ وہاں پہ سبزیاں جو ہیں وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے. پاکستان کے راستے بارڈر سب بند ہیں. افغانستان نے پاکستان کو ایک طعنہ دیا تھا ٹماٹروں کا، اور وہ ٹماٹر ان کے جو ہے نا ستیاناش ہو گئے. اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ویسے تو ڈیلی بیسس پہ لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے روزانہ جو افغانی لوگ ہیں وہ ان کا انخلا کروایا جا رہا ہے. افغانستان منڈی سے اب تازہ ترین صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کو ٹماٹر کا طعنہ دینا ان کو مہنگا پڑ گیا ہے. روس کا انار بھی کام نہیں آیا، اور افغانی تاجروں کا افغان گروپ طالبان کو بددعائیں دینے کا جناب سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. خود تو انڈیا سے پیسے لے کر جناب وہ کہتے ہیں عوام ان کے کہ عیاشیاں کر رہا ہے افغانستان، اور جو وہ بیچارے عام لوگ ہیں جن کا کاروباری سبزیاں بیچ کر گزارا کرنا تھا، آج وہ اپنی اس طرح کی یہ جو سبزیاں ہیں ان کو بیچارے ڈسکارڈ کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، وہ گل رہی ہیں، وہ سڑ رہی ہیں کیونکہ پاکستان کے بارڈرز بند ہیں. لیکن پاکستان نے کیا کہا تھا؟ پاکستان نے تو ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی اپنے ملک سے خوارج کو ہمارے ملک میں مت بھیجو، امن کا راستہ اپناؤ. لیکن افغانی گورنمنٹ جو طالبان ہے ان کو اس وقت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے گرانٹس لینی ہے بھارت سے، تو بھارت سے گرانٹس لینی ہے تو اپنے عوام کے ساتھ انہوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے. بہرحال جناب اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. افغانستان کا حال تو آپ نے دیکھ لیا.
کراچی اور سندھ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. ای چلان والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے والے ولاگ میں. لوگ بڑے سیخ پا ہیں, سڑکیں وہاں پہ ہیں نہیں, سیوریج کا ستیہ ناس ہے, پورا کراچی کچراچی بنا ہوا ہے, عوام کو کوئی سہولت دی نہیں جاتی ہے. ڈمپر مافیا وہاں پہ الگ سے لوگوں کو کچل رہی ہے. پریویس ولاگ میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بتایا جہاں پہ ان کا ایک وزیر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا موقع پہ, عوام پہلے سے مشتعل تھے, الٹا ان کا گارڈ جو ہے عوام کے اوپر فائرنگ کر کے دفع ہو گیا. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے جہاں پہ بنا کوئی پریکاشنری میجرز لیے ہوئے ایک شخص چپل پہن کے, اتنا بڑا کلفٹن کا ہائپر سٹار ڈولمن مال ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اور جناب بیچارہ بغیر کسی سیفٹی پریکاشنز کے وہ کام کر رہا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے مال کی جو انتظامیہ انہوں نے اس کو ایسے ہی اوپر بانس کے اوپر چڑھایا ہوا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی چپل ذرا سی پھسلتی ہے اور وہ نیچے گرتا ہے, وہ کچلا جاتا ہے, تو پتہ ہے بعد میں کیا ہوگا؟ ان کا کوئی وزیر مشیر سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کہ جی ہم ان کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا انعام جو ہے وہ انعام نہیں, مطلب انعام ہی ہوا, چلے جی 10 لاکھ روپے ہم ان کو دیتے ہیں. وہ عوام جو ان کی فیملی ہے وہ لے لے گی 10 لاکھ روپیہ, اور جو شخص اپنی جان سے جائے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا. اچھا آئندہ بھی کوئی نہیں سوچے گا کہ وہاں پہ کوئی سیفٹی پریکاشنری میجرز بھی ہوتے ہیں یا کوئی کسی کی جان بھی عزیز ہے. سب مادر پدر آزاد ہیں بھائی. اچھا ایک بڑی اہم اور بڑی سیریس خبر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ کلٹی مارتے ہیں بڑی جلدی اور بڑے طریقے سے. پہلے وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے انڈیا کے خلاف بہت سارے بیانات دیتے رہے, اور اب مزیدار بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے, ابھی لیٹسٹ بیان ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رشیا اور شمالی کوریا اور ساتھ میں پاکستان یہ مل کے ایٹمی تجربے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ یہ زیر زمین تجربے ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا الزام ہے ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی انتظامیہ کے اوپر. مزیدار بات کیا ہے کہ اس میں رشیا اور پاکستان کا نام ٹرمپ نے کیوں لیا ہے, یہ ذرا دیکھیے گا. بیسیکلی رشیا جو ہے وہ پاکستان کو JF-17 کے لیے جو ہے وہ RD-93MA انجن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. رشیا نے پاکستان کو اٹیک ہیلی کاپٹر بھی دیا ہوا ہے. رشیا نے پاکستان کے ساتھ $2 بلین کی جو سٹیل مل ہے اس کا بھی معاہدہ کیا ہے, اور رشیا نے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا سفارت خانہ جو ہے وہ بنانے کی بھی اجازت دیتی ہے. پاکستان اور روس جو ہے وہ مشترکہ فوجی مشقوں میں بھی مصروف ہے, اور رشیا جو کہ ایک وقت میں پاکستان کا مخالف ہوا کرتا تھا آج چائنا کی وجہ سے پاکستان کے قریب آ چکا ہے. تو ایسے میں انڈیا جن کا بڑا بیسٹ فرینڈ سمجھا جاتا تھا رشیا, وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. تو بھارت نے جناب فائنلی فیصلہ کیا کہ وہ تھوک کے چاٹ لیں گے, اس لیے انہوں نے دوبارہ سے رجوع کر لیا ہے ٹرمپ کی طرف, اور ٹرمپ نے اب اس طرح کا بیان دے کر ایک نئی شرلی چھوڑی ہے. بہرحال اس شرلی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ تو آپ نے بتانا ہے. میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ. اب یہ جو اگلی خبر میں آپ سے شیئر کری ہوں یہ آج کے ولاگ کی آخری خبر ہے, اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں اگر تو یہ ایسے ہی ہے. تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جی سما نیوز کا ایک تراشا, اخباری تراشا یا ویب سائٹ کا لنک, جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ حکومت نے پنجاب ریگولائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 کو ختم کر دیا ہے. نئی محکمانہ بھرتیاں جو ہیں وہ بیسک پے اسکیل کے بجائے لمسم پیکج کے اوپر جو ہے وہ کی جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک نیا قانون لائی ہے جس میں پنجاب کے اندر نئے بھرتی ہونے والے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولر ہونے پر, جب یعنی وہ ریگولرائز ہو جائیں گے یا وہ اپنی سروس پوری کریں گے, تو ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے, اینڈ پہ اس کو پینشن ملتی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پینشن جو ہے وہ نہیں دی جائے گی, بلکہ بیسک پے اسکیل کے بجائے اس کو لمسم تنخواہ ملے گی. اور پنجاب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ ہمارے سرکاری خزانے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہے, مگر CSS آفیسرز اور ججز اور ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ برقرار رہے گی, اور غریب ملازمین کی جو تنخواہ ہے جو پینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب حیرت یہ ہے کہ حکومت جو 1.5-2 ارب روپیہ ہر مہینے مولویوں کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا نا, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, مولوی حضرات کو ہر مولوی کو 25,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ الاؤنس ملے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے جو ہیں وہ نئے نئے لگائے جا رہے ہیں, پچھلے والے آپ سے مینیج نہیں ہو رہے, تو یہ غلط بات ہے نا. ایک غریب انسان جو اتنی محنت کر کے بھرتی ہوتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے, تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اینڈ پہ جا کے پینشن ملے جس سے وہ اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے. میرے خیال سے پنجاب گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا, اس کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں
ان تمام خبروں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد